बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अलकमर टीवी स्टूडियो के प्लेटफार्म से सफ़रे नूर क्लास जो कि मुसलसल मुनक्कद हो रही है और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ये अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने इनको इस काम पे लगाया। अल्लाह इनकी जहूद को काबिल कबूल फ़रमाए और अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। हमने पहले तो अक़ीदा तौहीद पर बात की थी कि क्योंकि इस्लाम का जो बुनियादी पहला रुकन है वो अक़ीदा है। जिस इंसान का अक़ीदा ना दुरुस्त हो वो चाहे ओहद के पहाड़ जितने भी अमाल लेके आ जाए, अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी कोई अहमियत की हामिल नहीं रखते। अक़ीदे का दुरुस्त होना ज़रूरी है। पहली क्लास के अंदर हमने अक़ीदे के बारे कुछ बातें की, उसके बाद फिर हमने जो अक़ीदे को ख़राब करने वाली चीज़ है वो क्या है, वो शिरक है। शिरक के हवाले से हमने गुफ्तगू की। उसके बाद फिर हमने जो इस्लाम का दूसरा रुकन है नमाज, उसके हवाले से हमने पिछली क्लास में गुज़श्ता क्लास में हमने ज़िक्र किया था कि नमाज की कुरान व हदीस के अंदर क्या अहमियत है और नमाज किस कदर मंज़लत और रिफ़त रखती है कुरान के अंदर और अहादीस तय्यबा के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम ये जानेंगे, नमाज के बारे तो हम पढ़ चुके हैं कि नमाज की क्या फजीलत है। अब हम ये जानेंगे कि पाँचों नमाज़ों के औकात क्या हैं। ये भी एक बहुत अहम मसला है और पेचीदा मसला है, क्योंकि जब भी किसी काम को शुरू करना है उसका कोई ना कोई वक़्त होता है, कोई ना कोई सबब और रीज़न होता है। बग़ैर रीज़न और सबब के कोई काम तो नहीं किया जा सकता। इसके लिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो कुरान मजीद के अंदर फरमाया इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताब मौकूता, कि अल्लाह दुल जलाल फरमाते हैं कि मोमिनों, मैंने तुम पर जो नमाजें हैं उनके औकात फ़र्ज़ कर दिए। बग़ैर वक़्त के तुम नमाज अदा नहीं कर सकते। यानी अभी ज़ोहर का टाइम नहीं हुआ तो तुमको मैं 4 रकअत अदा कर दो और अल्लाह के यहाँ शर्फ़ कबूलियत तक मैं नमाज को पहुँचा दूँ, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। जो मैंने औकात प्यारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत के तौर पे उनके सीने पर उतारे हैं, उन्हीं वक्तों के अंदर जो नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज ही मेरे यहाँ मकबूल होगी। बाकी जो उन वक्तों के अलावा अपनी चाहे ख्वाहिशात की पैरवी करे और अपने औकात बनाए तो मैं उसकी नमाज को कबूल नहीं करूँगा। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताब मौकूता, ये जो नमाज है ये वक्त मुकर्रर पर अदा करनी अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दी गई है। और इसी तरह कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने फरमाया वाक़िमिस्सलाता तरफ़यन नहार वज़ुलफ़म मिनल लैल। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने नमाज को कायम किस तरह किया है, नमाज को कायम करो किस तरह, दिन के 2 किनारों में, वज़ुलफ़म मिनल लैल, और रात के कुछ हिस्सों में। अब उलमा इकराम ने इसकी तफसीर, जो आइमा इकराम हैं वो करते हैं कि आयत से मुराद इसमें अल्लाह ने 2 नमाजों की तरफ इशारा किया है। पहली तो फजर की नमाज है और दूसरी मगरिब की नमाज है। और जो अल्लाह ने फरमाया वज़ुलफ़म मिनल लैल, इससे इशा की तरफ भी इशारा होता है, क्योंकि इशा भी रात में पढ़ी जाने वाली नमाज है। ये हम पहले जानेंगे कुरान मजीद में कौन से औकात है कि जिनकी बिना के ऊपर नमाज की अहमियत को अल्लाह ने वाज़े किया है। इस तरह कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने फरमाया आकिमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला गासाकिल लैल व कुरआन अल फज्र इन्ना कुरआन अल फज्री कान मशहूदा। अल्लाह फरमाते हैं नमाज को कायम करो। किस तरह कायम करना है वो तो तरीका अलग है जो मुस्तफ़ा ने हमें बतलाया है, सहाबा इकराम ने हम तक पहुंचाया है। वाक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी, सूरज के ढलने से लेके इला गासाकिल लैल, रात के अंधेरे तक तुमने नमाज अदा करनी है। अब जो तफसीर इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला ने किया इस आयत की, वो कहते हैं अल्लाह ने इस आयत के अंदर 5 नमाजों के वक्तों को बयान फरमा दिया। क्या मतलब, सूरज के ढलने से लेके वहां जोहर भी आएगी, असर भी आएगी, इला गासाकिल लैल, रात के अंधेरे तक, वहां मगरिब भी आएगी, इशा भी आएगी और फजर की नमाज का भी वक्त आ जाएगा। ये कुरान मजीद ने वो औकात बतलाए हैं कि जो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर अल्लाह दुल जलाल ने कुरान के तौर पर उतारे हैं, शरीयत के तौर पर अल्लाह दुल जलाल ने उतारे हैं। अब ये तो कुरान मजीद के अंदर हो गए। अब अहदीस तय्यबा के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 नमाजों के वक्तों के बारे बतलाया है, क्योंकि मुआशरे के अंदर ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है। आपको पता है कि कई अहबाब ने अपने अपने औकात बना रखे हैं। कई कहते हैं असर को देर से पढ़ें, कोई कहते हैं असर को जल्दी पढ़ें, और कोई कहते हैं फजर को तब पढ़ेंगे जब खूब रोशन हो जाएगी फजर, और कुछ लोग कहते हैं कि फजर को तब पढ़ो जब सब अंधेरा हो,
گلس کا معنی ہوتا ہے جب اندھیرا ہو، نماز پڑھ کے ایک دوسرے کو پہچان نہ سکیں۔ اب اس میں اختلاف ہے، ہمارے جو دوسرے احباب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو نماز عصر ہے اس کو لیٹ ادا کیا جائے گا، اور نماز فجر کو بھی لیٹ ادا کیا جائے گا، وہ ظہر کو بھی بعض اوقات لیٹ ہی ادا کرتے ہیں۔ مگر ہم آج حقیقت کو جانیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور کیا ہم سے باتیں چھپائی جا رہی ہیں جو قرآن و سنت کا صحیح فہم لوگوں کے اندر ان کو نہیں دیا جا رہا۔ ہم دلائل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث کی کتابوں میں سے ایک اہم کتاب اور معتبر کتاب، جس طرح صحیح البخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، اسی طرح ابو داؤد بھی ایک اپنا معیار آپ رکھتی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی کتاب ہے سنن ابی داؤد، اس کے اندر حدیث نمبر ہے 393، حدیث کا نمبر ہے 393۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاء جبریل، جبریل امین میرے پاس آئے، اور جبریل امین نے کہا اے پیارے پیغمبر اٹھیے میں آپ کو نماز کے اوقات بتلاؤں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن جبریل امین نے ظہر کی نماز پڑھائی، پہلے دن ظہر کی نماز پڑھائی۔ نماز کس وقت پڑھائی؟ جب سورج ڈھلنے کے قریب تھا، زوال کے بعد۔ زوال مثال کے طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، جب انسان کے سر کے اوپر سورج آ جاتا ہے، خوب روشن ہو جاتا ہے، اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ زوال کا وقت ہوتا ہے، اور زوال کے وقت میں پیارے پیغمبر نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، وہ چاہے کوئی بھی نماز ہو، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جب تھوڑا سا سورج ڈھلنا شروع ہوگا تب ظہر کی نماز کا وقت ہوگا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے مجھے تب نماز پڑھائی ظہر کی، میری امامت کروائی، تب کروائی جب سورج ڈھلنے کے قریب تھا، اور جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے، یعنی انسان کا سایہ ہو جائے یا ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے۔ اسی طرح پھر عصر کی نماز، جب عصر کا ٹائم ہوا، اب عصر کا ٹائم کون سا ہے؟ پہلے دن رسول مکرم کو جبریل نے امامت کروائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے، تب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے کہا اٹھیے اور نماز ادا کیجیے جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے۔ پھر مغرب کی نماز کا وقت آیا، اور مغرب کی نماز تب پڑھائی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے تب پڑھائی جب سورج غروب ہو چکا تھا۔ جب سورج غروب ہو چکا تھا تب نبی علیہ السلام کو جبریل نے کہا اللہ کے رسول اٹھیے اور نماز ادا کیجیے۔ عشاء کی نماز پیارے پیغمبر کو جبریل نے تب پڑھائی، نبی علیہ السلام کو جبریل نے تب پڑھائی کب؟ جب شفق غائب ہو گئی تھی۔ اب یہ جانیے کہ شفق کہتے کس کو ہیں؟ شفق کہتے ہیں کہ جو نماز مغرب کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا آسمان کے اوپر ایک سرخی آتی ہے، سرخی، جب وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے نا اس کو کہتے ہیں شفق۔ عربی کے اندر سرخی کو کہتے ہیں شفق۔ جب شفق ختم ہو گئی پھر جبریل نے کہا پیارے پیغمبر اٹھیے اور عشاء کی نماز کا یہ وقت ہے، اب عشاء کی نماز ادا کیجیے۔ فجر کی نماز کب پڑھائی؟ فجر کی نماز تب پڑھائی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے جب ہر طرف اندھیرا ہی تھا، جب طلوع فجر ہوئی، جب فجر طلوع ہوئی تب نبی علیہ السلام کو حضرت جبریل نے امامت کروائی۔ یہ تھی پہلے دن کی نماز، جبریل نے پیارے پیغمبر کو 2 دن امامت کروائی ہے، 2 دن۔ دوسرے دن پھر آئے کون؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ دوسرے دن آ کے پھر ظہر کی نماز کب پڑھائی؟ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے۔ پہلے کب پڑھائی تھی؟ جب سورج ڈھل جائے۔ دوسرے دن کب پڑھائی؟ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے، تب کہا اٹھیے نماز پڑھیے ظہر کی۔ جب عصر کا وقت ہوا، عصر کے وقت کب پڑھائی؟ جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے۔ پہلے دن کب پڑھائی تھی؟ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے۔ دوسرے دن کب پڑھائی؟ جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے۔ پھر نماز مغرب کا وقت ہوا، نماز مغرب کا وہی وقت تھا جو پہلے دن وقت تھا۔ پہلے دن کب پڑھائی تھی؟ جب سورج غروب ہو گیا تھا۔ دوسرے دن بھی تب ہی پڑھائی جبریل نے جب سورج غروب ہو گیا تھا۔ عشاء کی باری آئی تو نبی علیہ السلام کو جبریل نے امامت تب کروائی جب آدھی رات گزر چکی تھی۔ رات کا تہائی حصہ، ثلث اللیل، چوتھائی حصہ، تہائی حصہ، جب آدھی رات گزر چکی تھی تب جبریل نے امامت کروائی۔ فجر کی کب کروائی؟ جب فجر خوب روشن ہو گئی تھی، جب فجر خوب روشن ہو گئی تھی۔ یہ 2 دن پیارے پیغمبر کو جبریل نے امامت کروائی، اور امامت کروا کے کیا کہا؟
اے پوری کائنات کے امام محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ اوقات ہیں، یہ آپ کی امت کے وقت اللہ نے مجھے بتلائے ہیں، جو میں نے آپ کو سکھلا دیے ہیں، بتلا دیے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے صحابہ تک پہنچا دینا ان اوقات کو۔ اور رسول مکرم کو حضرت جبریل امین کہتے ہیں ان دو وقتوں کے درمیان آپ کی امت کی نماز کا وقت ہے، ان دو وقتوں کے درمیان آپ کی امت کی نماز کا وقت ہے۔ اب جن احباب نے کہا کہ نماز اثر لیٹ پڑھنی چاہیے، انہوں نے دلیل لی دوسرے دن کی، یعنی دوسرے دن جبریل نے کب پڑھائی تھی؟ جب سایہ دو مثل ہو گیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس وقت میں اثر ادا کریں گے۔ ہمارے جو مسالک کے لوگ ہیں، مسلک اہل حدیث، انہوں نے پہلے دن کو بنیاد بنا کے کہا ایک مثل سایہ ہوگا تو عصر کی نماز پڑھی جائے گی۔ فجر کی نماز ہم نے پہلے دن کی امامت کو بنیاد رکھی، کیا جب غلط تھا اندھیرا تھا تب مسلک اہل حدیث نے یہ دلیل اختیار کی، اور جو دوسرے مسالک کے لوگ ہیں انہوں نے دوسرے دن کی امامت کی دلیل اختیار کر کے کہا رسول مکرم کو حضرت جبریل نے تب پڑھائی ہے جب فجر خوب روشن ہو گئی تھی۔ اب ہم جانیں گے کہ ان دلیل کا لب لباب کیا ہے، ان دلیل کی اصل کیا ہے، ان دلیل کی حقیقت کیا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے بارے میں، وقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر کی نماز کا وقت تب تک ہے جب سورج طلوع نہ ہو جائے، جب تک سورج مشرق سے طلوع نہیں ہوتا۔ صحابہ وقت الصلاۃ الصبح، تب تک صبح کی نماز کا وقت ہے، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں، صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم دوسری طرف آتے ہیں، فجر اندھیرے میں پڑھنی چاہیے یا پھر خوب روشن کر کے پڑھنی چاہیے۔ اب کیا وجہ ہے کہ ہمارے دوسرے مسالک کے بھائیوں نے فجر کو بڑی لیٹ کر کے ادا کیا جب فجر خوب روشن ہو جاتی ہے؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم نے فجر کو غلس میں پڑھا، اندھیرے میں پڑھا؟ رسول مکرم کی صحابیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مسجد قباء کے اندر اور مسجد رسول مکرم کی جو مسجد ہے مسجد نبوی شریف کے اندر، جب رسول اللہ امامت کرواتے تھے فجر کی، ہم عورتیں گھر سے نکلتی تھی اپنی چادریں اوڑھ کر گھر سے نکلتی تھی، اور جب گھر سے ہم نکلتی تھی نماز پڑھتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں۔ جب ہم اسلام رسول اللہ پھیرتے تھے، اسلام کے بعد ہم دیکھتی تھی ہمارے جو پاس بیٹھی عورت تھی ہم اس کو بھی جانتے پہچانتے نہیں تھے، یعنی اتنی اندھیرے کے اندر رسول اللہ فجر کی نماز پڑھتے تھے کہ جو پاس بیٹھی والی عورت ہے وہ ایک دوسرے کو پہچانتی نہیں تھی۔ ہمارے پاس یہ دلیل ہے، ہم نے اس دلیل کی بنیاد کے اوپر ہم نے کہا فجر تب نہیں پڑھنی چاہیے کہ جب فجر خوب روشن ہو جاؤ اور جب تم امامت کروانا شروع کر دو، نہیں، فجر کا جو اصل وقت ہے، فجر کا جو مین وقت ہے وہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر کسی کو ابھی بھی بات سمجھ نہ آئے تو یہ پھر اس کے کہنے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصلی صبح مرۃ بقلس ثم صلی مرۃ اخرى فاسفر بها ثم كان صلاته بعد ذلك، رسول مکرم نے ایک دن نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، کب؟ جب فجر خوب روشن ہو گئی ہے۔ اب صحابی جھوٹ تو نہیں بول سکتا، بولیے ہمارا ایمان ہے صحابی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حدیث کے اندر راوی تو جھوٹ بول سکتا ہے مگر صحابی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ صحابی کون ہے؟ فقیہ امت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بعض احباب کہتے ہیں کہ غیر فقیہ تھے، جن کو حدیث کا فہم ہی نہیں تھا۔ اگر ابو ہریرہ کو حدیث کا فہم نہیں ہے تو پھر کسی صحابی کو حدیث کا فہم نہیں ہے۔ یہ اتنا پیارے پیغمبر کا جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ ہے، ہر وقت پیارے پیغمبر کے پاس بیٹھتا، ان کے پاس کتابت ہوتی، قلم ہوتی، جو بھی پیارے پیغمبر کی زبان اقدس سے الفاظ نکلتے جدا ہوتے فوراً لکھ لیتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو ہریرہ ہر بات نہ لکھا کرو، بعض اوقات پیغمبر غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، بعض اوقات پیغمبر مسکرا رہے ہوتے ہیں، خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، تم ہر بات ہی لکھ لیتے ہو۔ 2 دن ابو ہریرہ نے پیغمبر کی حدیث کو نہیں لکھا۔ تیسرا دن آیا، نبی علیہ السلام نے کہا ابو ہریرہ میں دیکھتا ہوں تم میری حدیث نہیں لکھ رہے۔ فرمایا عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا ہے، فرمایا عبداللہ کو جا کے کہہ دو انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول محمد رسول اللہ، جب سوتا ہوں تب بھی حق اور سچ کہتا ہوں، جب جاگتا ہوں تب بھی میری زبان نبوت سے نکلتا ہے، حق اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔
ابو ہریرہ پیغمبر کی ہر حدیث لکھا کرتے تھے، وہی ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن فجر خوب روشن کر کے پڑھی ہے، پھر ساری زندگی ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فجر تب پڑھی ہے جب خوب اندھیرا ہوتا تھا، ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو نہیں پہچان سکتا تھا، حتی ماتا، یہاں تک پڑھی کہ حتی نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے۔ اور فجر کب پڑھی؟ خوب روشن کر کے نہیں پڑھی، کب پڑھی؟ جب اندھیرا ہوتا تھا اور ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو نہیں پہچانتا تھا۔ اسی طرح ظہر کی نماز کا وقت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوال آفتاب سے شروع ہو کر ہو جاتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک ہر چیز کا سایہ ایک مثل نہ ہو جائے۔ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے پھر عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے بھائیوں نے کیا کیا؟ ہمارے بھائیوں نے یہ کیا کہ عصر کو لے کے 5:30 تک، 5 بجے تک، 5:15 بجے تک، مسلک اہل حدیث نے کیا کیا؟ عصر کو تب پڑھا جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی۔ کب؟ جلدی۔ وہ کیا ٹائم بنتا ہے؟ جس طرح آج کے ٹائم کے لحاظ سے 4:15 یا 4 بجے عصر کی نماز کا جو صحیح وقت اور افضل وقت ہے۔ اب ہمارے جو مسالک کے لوگ ہیں انہوں نے دلیل پکڑی پہلی امامت کی کہ جب سایہ ایک مثل ہو جائے۔ اب ہمارے جو دوسرے مسالک کے بھائی ہیں انہوں نے بھی دلیل پکڑی۔ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، رافع بن خدیج راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا اسفر الفجر فإنه اعظم للأجر، فجر کو خوب روشن کر کے پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ اجر کا باعث ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف حدیث نہیں ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب دو حدیثیں آ جاتی ہیں پھر دونوں حدیثوں کے درمیان محدثین نے ایک اصول قائم کیا ہے، وہ اصول ہوتا ہے تطبیق کا، یعنی ایک حدیث دوسرے کے برخلاف آ گئی ہے، اب ہم تطبیق دیں گے۔ تطبیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تطبیق کا محترم بھائیو یہ معنی ہوتا ہے کہ دونوں حدیثوں پر ایسا کوئی اصول آ جائے کہ دونوں حدیثوں پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، اتنا ایک حدیث کی مخالفت نہ ہو، دونوں حدیثوں کی مخالفت نہ ہو، دونوں پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں، یہ ہوتا ہے تطبیق کا مطلب۔ اب تطبیق کیا ہے اس میں؟ اب اس میں تطبیق یہ ہے کہ افضلیت کا وقت ہے، نماز عصر بعد میں پڑھنا یا پہلے پڑھنا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے افضل وقت کون سا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ افضل وقت کا اختلاف ہے، اختلاف یہ نہیں ہے کہ اس کی ہوتی نہیں ہے اس کی ہو جاتی ہے، جس نے پہلے وقت میں پڑھی اس کی ہو جائے گی، جس نے 5:30 پڑھی یا 5 میں پڑھی اس کی ہونی نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اختلاف ہے افضل وقت کون سا ہے۔ محترم احباب گرامی، آپ جتنی بھی احادیث کو پڑھ کے دیکھ لیں، صحیح البخاری سے لے کے حدیث کی چھوٹی چھوٹی کتب تک آپ کو یہی بات سمجھ آئے گی کہ سب سے جو اول وقت ہے وہ یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے، جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے۔ اگر آپ کو بات پہ یقین نہیں آتا تو پھر صحابی سے سنیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں ہم عصر کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ کہاں؟ مسجد شریف کے اندر، رسول اللہ کی مسجد کے اندر ہم پڑھتے، اور صحابی کہتے ہیں ہم جب نماز پڑھتے تھے رسول اللہ کے ساتھ، نماز پڑھ کے ہم کیا کرتے تھے؟ اونٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ اونٹوں کو ذبح کرنا، 10 حصوں میں تقسیم کرنا، 10 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد پھر ہم چلے جاتے تھے، اوالی شہر تھا مدینے سے تقریباً 4 میل دور تھا یہ اوالی شہر، ہم وہاں چلے جاتے تھے، اور صحابی کہتے ہیں جب ہم وہاں پہنچتے تھے تب بھی سورج ابھی غروب نہیں ہوا ہوتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی وہ اول وقت میں پڑھی تھی، نہ کہ دیر سے پڑھی تھی۔ افضلیت کا وقت یہ ہے کہ عصر کی نماز کو پہلے ادا کیا جائے جب سایہ ایک مثل ہو جائے، یہ افضل وقت ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں عصر کی نماز ہم نے نا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، جب ہم نے عصر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی تو والشمس مرتفعۃ، سورج بلند تھا اور روشن تھا، خوب روشن، سورج بلند تھا اور خوب روشن تھا۔ کہتے ہیں جب عصر کی نماز کے بعد ہم فارغ ہوئے، ہم نے اونٹوں کو ذبح کیا اور 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ 10 حصوں میں تقسیم کرنا آپ کو پتہ ہے، اونٹوں کو ذبح کرنا، پھر حصوں میں تقسیم کرنا، پھر لوگوں کے گھروں میں جا کے تقسیم کرنا دینا، یہ بڑا وقت مانگتا ہے، یہ چیز اور یہ کام بڑا وقت مانگتا ہے۔
اب صحابی رسول کہتے ہیں ہم نے یہ سارے کام کر لیے، ہم واپس مدینے کے اندر آئے، ہم نے دیکھا ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ محترم احباب گرامی، اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عصر کی نماز کا جو افضل وقت ہے وہ یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے۔ رسول اللہ نے عصر کی نماز کو دیر سے ادا نہیں کیا۔ یہ اختلاف یہ ہے کہ افضل وقت کون سا ہے۔ افضل وقت ہے تو وہ کون سا وقت ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے، یہ افضل وقت ہے۔ مگر ہمارے بھائیوں نے حدیث کو، وہ دوسری حدیث کو بنیاد لے کر کیا کہہ دیا، وہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے۔ یہ ساری ان کی من گھڑت باتیں ہیں، اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ ہم کسی کی بات کو حجت نہیں مانتے۔ ہمارے نزدیک اگر حجت ہے یا تو قرآن مجید کی آیات ہوں گی، یا احادیث طیبہ ہوں گی، یا صحابہ کا عمل ہوگا۔ اگر پیارے پیغمبر سے ہمیں عمل نہیں ملتا تو ہم صحابیوں کو دیکھیں گے، صحابہ کرام کو دیکھیں گے کہ ان کا عمل حدیث کے مطابق تھا، ہم ان کو حجت قرار دیں گے۔ محترم احباب گرامی، یہ تھے نماز کے اوقات۔ الحمدللہ اللہ ذوالجلال کے فضل و کرم سے یہ جو نماز کے اوقات ہم نے بیان کیے ہیں، انشاءاللہ جو اگلی کلاس ہے ہم بات شروع کریں گے کہ نماز کے اوقات تو ہو گئے ہیں، اب نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کرنے سے ہمیں پہلے کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرنا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ تو پاکی کے لیے جو کیا شرائط ہیں، اور وضو کن صورتوں میں کیا جائے گا، اور وضو کس طرح کیا جائے گا، اور جو ہمارے بھائی وضو کے اندر غلطیاں کرتے ہیں ان کے پاس کیا دلائل ہیں، ہم کس طرح ان کے دلائل کو رد کر ان کا رد کر سکتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق، انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہ ہوگی۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے جو اوقات بیان کیے ہیں اللہ سمجھ کر انہی اوقات کے اندر 5 وقت کی نماز کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔